नाज़रीन, वक्त न्यूज के प्रोग्राम दीवाने आम में मैं हूं आपका मेजबान असगर शाद। हमेशा की तरह आज भी मैं एक मुनफरिद प्रोग्राम लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पे वाक़े एक इलाका है भाटा चौक। यहां पर गुज़श्ता तकरीबन 50 साल से एक ऐसा मसला यहां के लाखों अवाम को दरपेश है जिससे निकलने की कम अज कम अब तक तो कोई सबील नहीं निकाली जा सकी। दोनों जुड़वा शहरों के लाखों टन गार्बेज को यहां भाटा चौक में मौजूद एक पुराने मैदान में फेंका जाता है। ये मैदान जिसका हदूद अरबा शायद कई एकड़ पर मुश्तमिल है, इस गंदगी और कचरे के ढेर की वजह से बिला मुबालगा ये तमाम का तमाम इलाका मुतअद्दिद मूजी अमराज का गढ़ बन चुका है और अब तक न सिर्फ के हजारों लोग मूजी अमराज में मुब्तला हो चुके हैं बल्कि कई लोग जाने फानी को कूच कर चुके हैं। चूंकि इंतजामी तौर पर यह इलाका कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी के जेर इंतजाम है और यहां के लोगों ने लातादाद मरतबा कंटोनमेंट बोर्ड और उससे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आला हुकाम तक अपनी शिकायत और अपनी इस्तदा और अपनी दरख्वास्त पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज तक उनकी किसी दरख्वास्त, किसी इस्तदा और किसी इल्तिजा पर हमदर्दाना गौर नहीं किया गया। इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र वक्त न्यूज़ ने यहाँ पर एक खुसूसी प्रोग्राम अरेंज किया और न सिर्फ कि यहाँ के अवाम, यहाँ के मुअज़्ज़ज़ीन और यहाँ के मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ रहनुमा मलक इब्रार समेत दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जो दूसरे दो पैनल पे हजरात मौजूद हैं उनका भी तारुफ आपसे करवाता चलूँ। मौलाना पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी मोहतमिम जामिया सिद्दीकिया खानका नक्शबंदिया और उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद असगर। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस एकड़ों पर फैले हुए गंदगी के ढेर से न सिर्फ के मुकामी आबादी बल्कि इससे मुल्हिका चिश्तियाबाद, चूड़ चौक, करमाबाद, ढोक मटकाल, हाजी कैंप, हत्ता के I-14 इस्लामाबाद का भी इलाका मुतासिर है। हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनमें मलक इब्रार साहब से ये पहला सवाल करूंगा कि वो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे भी हैं और लोग उनसे ये शिकायत लेकर जाते भी रहे हैं कि वो फरमाएं कि ये मसला है क्या और क्यों कर ये हल होगा। मलक इब्रार साहब। मैं मीडिया का बेहद ममनून हूँ कि आप अवाम को गा बगा हर चीज़ से बाखबर रखते हैं और ऐसी चीज़ें जो बहुत ही बारीकी में जाती हैं और जिसकी बहुत ही दूर तक उसके मसाइल फैल रहे हैं लेकिन बाज लोगों की नज़र से नहीं गुजरती, और उसमें जो अदारे हैं उसमें CDA या दूसरा रावल टाउन कॉरपोरेशन कैंट बोर्ड के जो लोग थे, इन्होंने जब इस जगह को देखा, ये जगह कैंट बोर्ड की है और इन्होंने यहाँ गंदगी फेंकना शुरू कर दी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो गया है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम, दुश्वारी जो बार दफा हम मुश्किलात का शिकायत भी हम कर चुके हैं, हर फर्म पर कर चुके हैं, मीडिया के जरिए भी कर चुके हैं, एहतजाज के जरिए भी कर चुके हैं, खुद जाकर भी हमने लोगों के अफसरान बाला के दफ्तरों में जाकर भी ये सारा रिकॉर्ड कराया है कि यहाँ इसमें बहुत बड़ी बीमारियां पैदा हो रही हैं। बिलखसूस जो जिसे आप कहते हैं हेपेटाइटिस C, ये एक बहुत बड़ी मूजी मर्ज है और इसके फैलने की जो वजह है यहाँ ये क्योंकि बहुत गहराई तक है और जब पानी बारिश होती है तो उसका पानी जमीन के नीचे जब सिपता है तो इर्द गिर्द जो लोग ट्यूबवेल से पानी लेते हैं, बोर से पानी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पानी बोर के जरिए मिलता है, तो उस पानी में हमने उसके टेस्ट भी करा चुके हैं, उस पानी में ये बीमारी हेपेटाइटिस C आ रही है और उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ से इस चीज को खत्म किया जाए। लेकिन मलक साहब, आप
جی میں آپ سے یہ میرا کوشچن ہے کہ آپ اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے فورم پر بھی اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ اٹھا چکے ہیں، اور اگر یہ حل نہیں ہو رہا تو کیا آپ کا کوئی پروگرام ہے کہ آپ احتجاج کی صورت میں اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں؟ دیکھیں جی، جو اسمبلی کا تعلق ہے، میں نے اسے ایک دفعہ نہیں کم از کم 3 دفعہ فلور پر یہ کہا کہ منسٹر صاحب تھے ارباب عالمگیر صاحب، میں نے انہیں کہا کہ آپ پاپولیشن کے منسٹر ہیں، یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ وہاں وزٹ کریں، اپنی ایک ٹیم بنا دیں، کمیٹی بنا دیں اسمبلی کے اندر سے۔ میں جو کہہ رہا ہوں، اس علاقے کے اندر جو لوگ، چاہے وہ گاؤں ڈو گجرا سے ہیں یا مسریال سے، کرم آباد سے ہیں یا سیام سے، چشتی آباد سے ہیں، یا اس کے ملکہ جو چاکرا یا ڈوگ مستقیم شیخ پور گاؤں ہے، اس کے ساتھ یہ آبادی ہے، بہت بڑی آبادی ہے، اور آبادی آگے بڑھ رہی ہے، آبادی رک نہیں رہی ہے، لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے۔ لیکن اس میں سب سے یہ بڑی بات ہے کہ آپ کو مرکز کا پتہ ہے کہ مرکز کے اندر کیا ہو رہا ہے، انہیں تو ماس سوائے ایک کرپشن کے علاوہ کوئی کام نظر نہیں آتا، حالات مسائل کدھر سے کدھر جا رہے ہیں۔ منسٹر صاحب نے اسمبلی کے فلور پر وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کا وزٹ کریں گے، آج دن تک اس کو 2 سال ہو چکے ہیں، انہوں نے وزٹ نہیں کیا۔ پھر ہم نے، ہمارے بھائی ہیں چودھری اعجاز صاحب ایڈوکیٹ جو ادھر ڈو گجرا میں ہیں، انہوں نے اس علاقے کی ایک کمیٹی بنائی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کورٹ میں پرسو کیا۔ اب کورٹ کے آرڈر آ چکے ہیں کہ اس کو یہاں سے فی الفور ختم کیا جائے، یہ آبادی کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن میں اس فلور پر یہ بھی کہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کینٹ بورڈ کے بھی افسران بالا چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو نیازی صاحب ہیں، جو اسٹیشن کمانڈر صاحب ہیں، اور ان کی جو ٹیم ہے سی او صاحبان، انہوں نے آج سے 4 دن پہلے بھی میری اس پہ بات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی تھی، مجھے شکور صاحب نے ایک یہ بات بتائی تھی کہ ہم اس میں دوبارہ شروع ہوئے ہیں، تو انہوں نے کوئی 4-6 گاڑیاں ادھر روکی بھی تھی، واپس بھی بھیجی ہیں کہ ہم ادھر نہیں پھینکنے دیں گے۔ پھر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اسے کم از کم جون تک اس کو یہاں سے ختم کر دیں گے، اور انہوں نے مجھے وہاں واضح طور پر ایک اشتہار بھی اخبار کا دکھایا، جس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس کے لیے زمین درکار ہے، کسی جگہ اس سے تھوڑا سا دور دراز کوئی 100-200 کنال زمین مل جائے جس پہ ہم اس کو ادھر شفٹ کر دیں۔ اگر وہ جو سلسلہ اخبار اشتہار ہے، شاید انہیں کوئی کوٹیشن وغیرہ آ گئی ہوں یا آئیں، یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں یا بزنس مین لوگ ہیں، یہ تو ان کا ہے۔ اگر وہ کریں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس علاقے کا یہ مسئلہ حل تبھی ہوگا جب انہیں آگے کوئی 2 ٹکڑے زمین کے ملیں گے تاکہ وہ یہاں سے شفٹ کر جائیں۔ مسئلہ اس کو شفٹ کرنا انتظامیہ کا ہے، عوام کا نہیں ہے، یہ ہر صورت انتظامیہ کو شفٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن دیکھیں، اگر یہ عوام نہیں کریں گے تو ہم پشاور روڈ بلاک کر لیں گے، ہم اس سے عوام۔ لیکن آپ ملک صاحب، آپ نے بڑی یہ ایک انقلابی بات کی ہے کہ آپ پشاور روڈ کو بند کر دیں گے، اس فورم سے آپ کوئی ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں کہ کب کریں گے؟ دیکھیں جی، اب میری ان سے 4 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے جو مجھ سے کمٹمنٹ کی ہیں، میں 8-10 دن اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، اگر وہ اس پہ پورے نہیں اترتے تو ہمارے جو علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شکور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رجا الطاف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مسلم لیگی رہنما ہیں، کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جو علاقے کے اور معززین ہیں، سارے 1 گھنٹے کی کار پہ اکٹھے ہونے والے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام گل اکبر ہے، ہمیں تقریباً یہاں 18-19 سال ہو گئے ہیں، اور یہ آئے روز مظاہرے ہم نے پہلے بھی 2-3 دفعہ کیے ہیں۔ آج تو کچھ بھی نہیں، یہاں گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے، یقین مانے کہ ہم ایک روٹی کے ساتھ 3-4 مکھیاں ضرور نوالے کے ساتھ جاتی ہیں، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اگر قومی اسمبلی کے ممبر ایک دن بھی گرمیوں میں یہاں آ کے گزار دیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ یہاں کیسے رہتے ہیں اور کہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ کنٹونمنٹ والا بھی کوئی افسر یہاں آ کے گرمیوں میں جون جولائی کے دن اگر یہاں آ کے ایک دن دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا دے تو ہم اس گند کو یہیں پڑا رہنے دیں گے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ عوام اس پہ بالکل برحق ہے تو ٹھیک ہے، پڑا رہے۔ اگر ان کو یہ محسوس ہوگا کہ واقعی یہ لوگ اس وجہ سے تنگ ہیں تو بے شک اس کو ختم کر دیں، مہربانی۔ 1997 سے یہاں زمین لی تھی، اس وقت سے میرا آنا جانا یہاں رہا۔ اب گزشتہ 1-2 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں، تو اس پورے عرصے میں یعنی جو بھی کوشش ہوئی تو یعنی اس کوشش میں وعدے کی حد تک تو بہت ہوا۔ کنٹون بورڈ والے بھی دوسرے وعدہ کرتے رہے کہ یہ ضرور ہمارا یہ کام ہوگا، تو لیکن یہ کہ یہ اس وعدے کو پورا کسی نے نہیں کیا۔ یہ ایسی یعنی بہت
بڑا ایریا ہے جو جس طرح آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدا میں کہا کہ کئی ایکڑ پر مشتمل گندگی کا یہ بہت بڑا ڈھیر ہے، اور چند دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا علاقہ مکھیوں سے اور مچھروں سے بھر جاتا ہے. ہم نے اپنے گھروں میں جالیاں لگائیں، پردے لگائے، جو بھی لگائے، لیکن گھر اندر سے مکھیوں سے لیکن یہ حل اس کا یہی ہے کہ یہ گند یہاں سے شفٹ کیا جائے، کسی دور دراز ویرانے میں اس کو پھینکا جائے، تو تاکہ یہ علاقے کے لوگ جو ہیں بیماریوں سے اور اس گندگی سے اور اس بدبو سے جو ہے نجات حاصل. یعنی بچے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے 2 دن تک اگر یہ بدبو کی وہ لہر ہوتی ہے. پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز میں دم خم نہیں ہے، یا لوگ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے کہ یکجان ہو کر اس موضوع کو اٹھائیں متعلقہ حکام کے ساتھ؟ ملک صاحب نے فرمایا وہ 3 مرتبہ قومی اسمبلی میں اس کو معاملے کو اٹھا چکے ہیں، لیکن وہ چونکہ قومی اپنا وفاقی حکومت کا اپنا ایک وہ سلسلہ ہے. تو آپ فرمائیے کہ آپ نے کیا محسوس کیا، کیسے یہ حل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. حکمران چونکہ اونچے محلات میں رہتے ہیں اور انہیں غریب آدمی کی آواز، غریب آدمی کا دکھ درد انہیں محسوس نہیں ہوتا. چند دن قبل یہاں ایک ذمہ دار افسر آئے، انہوں نے آ کر کہا جی آپ لوگوں نے یہاں مکانات کیوں بنائے؟ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں مکانات موجود تھے، آیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہاں مکان بنانے جرم تھے؟ اگر مکان بنانے جرم تھے، میں 2004 میں نے پلاٹ خریدا ہے، اس وقت 18,000 مرلہ جگہ تھی. یہ I-14 I-15 یہ کیوں ساتھ بنایا گیا ہے؟ MMA کے دور میں قومی اسمبلی کے ممبر میرے ہمزلف کے والد صاحب قاری گل رحمان صاحب کراچی سے تھے، انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر آواز بلند کی کہ یہاں کے لوگوں کو تکلیف ہے. شیخ رشید صاحب نے اس وقت مخالفت کی. انہوں نے کہا قاری صاحب آپ کراچی کے MNA ہیں، یہاں کی کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں لوگ رہتے ہیں. اور انہوں نے کیوں مخالفت کی اس کی؟ وہ چاہ رہے تھے، آج ہر آدمی کہتا ہے کہ یہاں جی ہم مقامی ہیں، ہم فلاں ہیں. نہیں، یہ فلسفہ نہ علامہ اقبال نے دیا ہے، نہ حضور علیہ السلام نے دیا ہے. ہر ملک ماست، ملک خدائے ماست. یہاں جو رہتا ہے، جتنا جو 200 سال سے رہ رہا ہے، جو 10 سال سے رہ رہا ہے، جس نے جگہ خریدی ہے اس کا حق ہے. اور پورا مسلمان جو ہے، یہ نہیں کراچی کے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو ہم انشاءاللہ بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا ابھی تک. مسئلہ میں نے پھر یہی کہا ہے کہ یہاں لوگ جو ہیں آواز بلند کرتے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب خاموش ہو گئے ہیں، تو پھر یہ وہاں کا وہاں ہی رہتا ہے. ہم ملک صاحب سے بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ قومی اسمبلی کے اندر ہیں، ہم آپ کی پیچھے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر آواز بلند کریں. اب آواز رکے گی نہیں، اب انشاءاللہ العزیز جب تک یہ گند نہیں جائے گا یہ جو ہے یہ احتجاج جاری رہے گا. اور کیونکہ کل کے بعد میں مصروف ہوں، اپریل کے اینڈ میں انشاءاللہ ملک صاحب کی قیادت میں ہم نے چوٹ چوک بلا کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے بھی ہم نے مظاہرہ کرنا ہے. آصف زرداری صاحب کا ہم نے جناب راستہ تنگ کرنا ہے، اور اس کے اندر ہم نے تمام پارٹیز کو، ہم نے ایک پارٹی کی مہم نہیں بنائی ہوئی. ہمارا جو پمفلٹ ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام، کل ہم نے میاں اسلم صاحب کو بھی میں نے دعوت دی ہے. انہوں نے کہا میری پارٹی کا نام نہیں لکھا. میں نے کہا جن کے نام نہیں ہے پارٹیوں کے وہ بھی آئیں. اب یہاں پاکستان میں 100 پارٹی ہیں. لیکن آپ راستہ روک رہے ہیں صدر زرداری کا، تو جو کنسرن محکمہ ہے کنٹونمنٹ بورڈ، جو اس کے جو ارباب اختیار ہیں، جو آپ کے پاس اس روز آئے بھی ہیں، تو ان کا راستہ روکنے کی آپ میں جرت نہیں ہے؟ ہم ان کا بھی راستہ روک رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے ان سے بھی کہا ان کی بات کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں قاری صاحب آپ کی بات کو. یہ جو اگر یہ مسئلہ پنجاب کا ہوتا تو یہ پھر خادم اعلیٰ پنجاب کی بات کرتے. یہ مسئلہ مرکز کا ہے، کینٹون بورڈ مرکز کے اندر آتا ہے. تو جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مرکز کو کنٹرول کرتے ہیں. اب میڈیا کے ذریعے، علماء کے ذریعے، عوام کے ذریعے، پروفیسروں کے ذریعے یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں، ہم ان سے یہ ایک التجا کرتے ہیں کہ اس بستی کو آباد رہنے دیں، اس بستی سے یہ چیزیں ہٹائیں تاکہ یہ لوگ جینے کا سانس لے سکیں. ویسے ہی انہوں نے کٹن تو کر دی ہے، بجلی بھی غائب کی ہوئی ہے، گیس بھی غائب کی ہوئی ہے، کرپشن کو بڑھا رہے ہیں، مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت کدھر پہنچ چکی ہے. گیس بھی جینے کا حق ہے وہ کم از کم ان لوگوں سے نہ لیں. جو ایک کھلی فضا ہے، اگر کسی شخص پاس بجلی نہیں ہے تو وہ چھت پر چارپائی
بچھا کر اگر سونا چاہتا ہے تو یہ گندگی اسے سونے نہیں دیتی. اگر وہ سین میں بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہے, اس کے گھر میں اے سی نہیں ہے, تو وہ شخص یہاں کھانا نہیں کھا سکتا. ان لوگوں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے, ہم اپنے بھائیوں کا اور اس علاقے کے لوگوں کا ساتھ دیں گے. کتنے عرصے سے آپ ادھر رہ رہے ہیں؟ میں جی تقریباً 15 سال سے. تو 15 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل یہی جی. پہلے آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں جی, ہم نے کوشش کی ہے بس. ہم تو مقامی رہنے والے ہیں. جی آپ افسر خان جی بڑا چوک کا مقامی رہنے والا ہوں. اچھا. تقریباً 39 سال میری عمر ہو گئی ہے. جی. میرے والد صاحب ادھر 1937 کو ادھر آئے تھے, مکان بنائے تھے, تب سے یہ لوگ پھینک رہے ہیں. ہم تو احتجاج کر کے آپ کی جو مقامی آبادی ہے وہ بھی ادھر ہی پھینکتی ہے؟ جی نہیں, ایسا ڈالتے ہیں وہ کدھر لے کے جاتے ہیں؟ وہ نہیں پھینکتی, وہ کھلی جگہ ہے نا, ادھر پھینکتی ہے. نہیں, یہ جو سامنے گھر ہیں یہ سارے یہ تو کنٹونمنٹ بورڈ کا سب کچرا آ رہا ہے نا. جو مین جو اپنے گھر کا ہوتا ہے پورے شہر کا اٹھا کے یہاں پہ لا رہے ہیں, کنٹونمنٹ لا رہے ہیں, چکلارا اسکیم سے آ رہا ہے. جو ہمارے اپنے گھر کا ہوتا ہے نا, بیسکلی جو ہم ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں, جو ہمارا وہ اپنے ہمارے لیے یوز ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی کہیں میں نے آئے سیاسی رہنما آئے, انہوں نے بات کی ہم ختم کریں. سابقہ میں نے راجہ بشار صاحب آئے تھے, انہوں نے اجلاس کیا تھا, ان کو یہاں پہ جلسہ کرا. ملک صاحب پہ آپ کو اعتماد ہے؟ جی ابھی ملک صاحب کو پہلے آزمایا نہیں ہے, فرسٹ ٹائم آزما رہے ہیں, دیکھتے ہیں اگر ہماری آزمائش پورے اترے تو ویلکم, نہ اترے تو پھر کوئی اور آئے گا وہ کہے گا. تو یہ ہے کہ ملک صاحب کے ڈال دیں, تمہارے یہی ہوں گے سب کا. اس سے پہلے جو آئے تھے میں نے راجہ بشار صاحب, انہوں نے جلسہ ہم نے کروایا تھا, انہوں نے کہا تھا کنٹونمنٹ کو میں نے پیسے دیے, انہیں ہم نے کہا جگہ لے لو, 2 کروڑ روپیہ, ویسے جو بات سننے میں 2 کروڑ روپیہ کنٹونمنٹ نے لیا تھا کہ ہم جگہ لیں گے, انہوں نے جگہ لی ہوئی ہے. پورے نقشہ جو ہمیں میپ دکھایا گیا تھا, اس میپ میں یہ چکلالا نہیں, یہاں پہ کوئی اڈا ہوا ہے. تو کنٹونمنٹ کا پیچھے آیا تھا یہ بریگیڈیئر صاحب آئے تھے جن کا فوجی ایریا, ابھی وہ آئے تھے, انہوں نے ہمیں نقشہ دکھایا, اور نقشے میں یہ کوڑا ہے ہی نہیں ہے, اس میں کوئی اڈا بنا ہوا ہے. یہاں پر پہلے RDA والے جو تھے وہ بھی پھینکتے رہے ہیں کچرا, ابھی انہوں نے جگہ لے لی ہے روات میں. اچھا, وہ ادھر چلے گئے؟ وہ ادھر چلے گئے, یعنی آدھا کم ہو گیا. ابھی اسے بھی اٹھا کے ادھر لے جائے تو کیا ہے, یہ ختم کر دے کنٹونمنٹ. پھر وہاں کے لوگ چیخے ماریں گے. وہ تو پراپر جگہ بنی ہے, انہوں نے 4 دیواری جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. اس مسئلے کا حل صرف یہی ہے کہ کنٹونمنٹ کے پاس اگر فی الحال جگہ نہیں ہے, یہ ادھر شفٹ کر دیں, 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب وہ جگہ لے لیں گے تو اپنی جگہ پھینکتے رہے. نہ یہ پنجاب کا نہ مرکز کا, اگر اس مسئلے میں ہم پڑے تو یہ تو 10 سال پھر بھی نہیں ختم ہوگا. ملک صاحب, ایک تو انہوں نے یہ فرمایا ہے, بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ کچرا روات پھینکنا شروع کر دیں جہاں پہ پراپر جگہ بنی ہوئی ہے, اور RDA والے پھینکتے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم مرکز اور پنجاب کے چکر میں پڑ گئے تو یہ تو اور 10 سال مسئلہ حل نہیں ہوتا. تیسرا اس بچے نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو آزمایا نہیں ہے. وہ ٹھیک جس طرح اس نے کہا ہے, بہت خوبصورت اس نے بات کی, اور حقیقت بات کرنی چاہیے, اور حقیقت بات سننے کی ہمیں ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے. انہوں نے جو بات کی ہے, یہ پچھلے دور میں جب بات ہوئی تھی تو جو TMA والے یا کارپوریشن والے ہیں, انہوں نے اپنی جگہ خریدی ہے, اس میں کینٹ بورڈ کا اس میں کوئی شیئر نہیں ہے. کینٹ بورڈ والے وہاں پھینک نہیں سکتے. لیکن آپ کو تجویز تو دے سکتے ہیں کہ دونوں محکمے آپس بلدیاتی محکمے ہم نے ان سے بات کی ہوئی ہے. ہم نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا عرصہ وہاں پھینکیں, اس کے بعد جب آپ جگہ لے لیں گے تو پھر آپ ادھر کر لیں. یہ بات ہم نے انہیں تجویز دی ہوئی ہے. جو اس بھائی نے ابھی بات کی تھی کہ ملک ابرار صاحب کو ہم نے آزمایا نہیں, سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے, بالکل اس کی ٹھیک بات ہے اور یہ اچھی بات ہے. مجھے صوبائی اسمبلی کے تھوڑا سا ان کے ناج میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ انہیں تھوڑا غور سے سننا کہ اس علاقے کے لوگوں نے اس سے پہلے سن 85 سے لے کر 2000 تک بہت سارے لوگوں کو اعتماد کیا. لوگ منسٹر بھی رہے, مشیر بھی رہے, وزیر بھی رہے, 4 قلمدان رہے. مجھے 2002 میں اس مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی ٹکٹ پر, اور ہمارے اپوزیشن لیڈر نثار علی خان صاحب, ان کے زیر سایہ ہم پنڈی میں کام کر رہے ہیں, جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ چوڑ چوک پہ ہم نے 53 کروڑ روپے کا ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں. ہم نے گولڈا روڈ پہ 26 کروڑ روپے لگا کر ایک بہت بڑی سڑک بنائی ہے. اس کے علاوہ پردائی موڑ پر ایک ہم ایور ہیڈ برج بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اس علاقے میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا تعلیم کا, ہمارے قائد ہیں جو نثار علی خان صاحب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہمیں لے گئے, اور ہمارے علاقے کینٹ میں پہلی دفعہ 10 سکولوں کو ہم نے پرائمری سے مڈل کیا ہے, 4 ہائی سکول نئے بنائے ہیں, 3 ڈگری کالج بننے جا رہے ہیں. یہ ہمارے اس علاقے میں کام جو ہے بولیں گے, وقت کے ساتھ انہیں پتہ چلے گا کہ اگر انہوں نے جن اشخاص کی انہوں نے میٹنگ کرائی, اگر ان کے اندر دم ہوتا تو وہ 20 سال لگاتار اقتدار میں رہے. انہوں نے یہ کام نہیں کرائے, اور میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ وقت ساتھ رہا
اللہ تعالیٰ نے عزت دی تو جو یہ ایک کینٹن بورڈ نہیں 10 کینٹن بورڈ ہو جائیں, ایک صدر ہاؤس زرداری نہیں 10 ہو جائیں, یہ گندگی یہاں سے ہم ختم کرا کے دم لیں گے. یہ جتنی ابھی تک گفتگو ہوئی ہے اس کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ اعتماد ہے کہ مستقبل قریب میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ انشاءاللہ یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا. میں یہاں 80 میں آیا تھا جی, اور میری 80 سے کاوش جو ہے وہ جاری ہے. یکے بعد دیگرے میں نے آخر میں جنیجو صاحب کو خط لکھا. جنیجو صاحب کا جواب آیا, انہوں نے ڈی سی پنڈی کو کہا کہ اس کو ختم کر دیں. لیکن وہ دیکھیں وہ پرانی بات ہوگی. ابھی آپ بات کریں گے اس کے بعد نہیں, اس کے بعد نہیں, یہ بھی یہاں ایک F-16 گر گیا, تباہ ہو گیا 23 مارچ کو یہاں ضیاء صاحب کے دور میں پائلٹ بھی شہید ہو گیا. ضیاء صاحب کے دور میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا, ان کے دل میں ضیاء کا احساس ہے ہی نہیں. اب ایک F-16 کی قیمت جو ہے وہ اندازہ کریں کہ اس میں نکالنے میں کیا ہے یہ. تو ان کو چاہیے تھا, تو میں نے یہ خط بھی لکھا, اس کو تعزیت کی ہے چیف آف ایئر اسٹاف کو, تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ آئندہ 23 مارچ ہم یہاں کی بجائے اسلام آباد کریں گے. یہ ان کا جواب تھا کرنے والی. یہ کون سے ایئر چیف تھے؟ مصعب خان صاحب, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, اب جو بھی تھے. تو اس کا جواب میرے پاس موجود ہے, میری فائل میں وہ لگا ہوا ہے, ان کے اپنے دستخطوں سے یہ میرے پاس جواب آیا ہے. تو سوال یہ ہے, یہ پہلے ٹرنچنگ گراؤنڈ تھا, پلیز ایکسکیوز می, یہ پہلے ٹرنچنگ گراؤنڈ تھا, اس کا نام تھا ٹرنچنگ. یہاں پہلے ٹرنچ کھودے جاتے تھے, پھر صرف کوڑا کرکٹ ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے صفائی کر کے صفائی. اب جو جتنا وومن شٹ ہے نا, یعنی انسانی فضلہ, وہ یہاں کھلے عام آگے پھینکا جاتا ہے. تمام مردہ جانور جتنے بھی ہیں یہاں اس کی وجہ سے یہاں یہ تباہی ہو رہی ہے ساری, اور کوئی نہیں اس کے اوپر. ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ کل یا پرسوں یہاں 2 بچے کو پھینک گئے, مردہ بچے کو کل پرسوں جو ہیں, پہلے وہ زندہ تھے اور پھر بعد میں وہ مر گئے بیچارے. تو یہ ہر برے کام کی, اور قبریں بھی یہیں بنی ہیں, یہ ہر برے کام کی ہماجگاہ ہے. اور باقی تو لوگوں یہاں کم از کم بھی لا تعداد آدمی جو ہیں ہیپیٹائٹس میں مر چکے ہیں. جو ہم لوگ زندہ ہیں 50% ہم میں جو ہے وہ مریض ہیں. یہ جو گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں, یہ سب سے پہلے راولپنڈی کے لیے حفاظتی قلعہ بنا تھا. 5, 7, 10 قلعے تھے, روات میں تھا, ادھر تھا. انہوں نے حفاظتی قلعہ ہم لوگوں نے پنڈی کی حفاظت کے لیے جگہ دی تھی, اور آج یہ ہماری موت کا سبب بن رہے ہیں. پیر صاحب نے پہلے بھی 2-3 دفعہ کوششیں کی, ہم نے بھی کوششیں کی ہیں, اسٹیشن کمانڈر سے ملاقات ہوئی ہے, ان سے مختلف فورم پہ بات ہوئی ہے. وہ ہمیں تسلیاں دیتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس مہینے کر دیں گے, اگلے مہینے کر دیں گے, 3 مہینے کر دیں, 4 مہینے کر. پچھلی حکومت سے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے, لوگ ہم سے وعدے بھی کرتے رہے ہیں, لیکن کسی نے کوئی کام نہیں کیا. آج ہم اس فورم پہ بیٹھ کے میں یہ آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ پیر صاحب ہمیں جب بھی کال دیں گے 2-3 دن کا ٹائم رکھیں گے, ہم ان کو ثابت کر کے دیں گے کہ لوگ اس بات پہ مرنا جانتے ہیں. ہم جہاں پہ ملک صاحب کال دیں, یہ پشاور روڈ کی کال دیں, یہ جو گندگی یہاں پہ لے کے آتے ہیں, یہ گندگی انشاءاللہ اسٹیشن کمانڈر کے گھر جائے گی. کوئی بھی ہوگا, یعنی اب کمپرومائز نہیں ہوگا. اب کمپرومائز کی کوئی گنجائش رہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ جلدی کریں, اسٹیشن کمانڈر سب تبدیل ہو گئے, پھر نیا آئے گا, پھر نئے سرے سے کہانی آپ شروع کریں. جو بھی ہوگا اسٹیشن کمانڈر ہی ہوگا. ایک منٹ بعد جو بھی ہوگا اسٹیشن کمانڈر ہوگا. لیکن اس بات کے لیے ہمیں ایک پورا پلان پیر صاحب اور ملک صاحب بیٹھتے ہیں, یہ بیٹھ کے ہمیں بتائیں 8 دن 10 دن 15 دن 20 دن یہ جو اسٹرینتھ کھڑی ہے. مجھے اس بات پہ افسوس ہوا ہے کہ ہمارا علاقہ ہے, اتنے لوگ نے یہاں تو اتنا جمع غفیر ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی دیکھ کر آنی چاہیے, ان کے بھی کان کھلیں. یہ جو اسمبلی فورم پہ ملک صاحب نے بات کی, میں بھی چوہدری نثار صاحب سے, میں چوہدری نثار صاحب کا کارکن ہوں ادنا سا اس حلقے کا, میں بھی چوہدری صاحب سے میں نے بھی ریکویسٹ بھی کیا, پیر صاحب نے بھی کل ان کو ریکویسٹ کیا. انہوں نے آپ کی ریکویسٹ پہ کیا رسپانس کیا؟ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ بات کی ہوئی تھی کہ ہمارا جو میرے گھر میں ان کا جلسہ ہوا تھا, وہاں پر نواز رضا صاحب نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی اس دن کو بدنصیبی تھی ہماری کہ بارش لگی ہوئی تھی, یہ راستہ ٹھیک نہیں تھا. تو بعض لوگوں نے یہ پروپوزل, وہ تو اور اچھا تھا اگر وہ بارش میں آ کے دیکھتے. بعض لوگوں نے بیچ میں ہی بعض لوگوں نے پروپوزل دی کہ جناب اس وقت نہیں, نیکسٹ ٹائم ہم کر لیتے ہیں. اب جب بھی ملک صاحب کوشش کریں گے, میں بھی کوشش کروں گا, ہم دونوں ان سے بات کریں گے, ہم ان کو اس ساری سچویشن سے, سارے حالات سے, سارے واقعات سے آگاہ کریں گے. ٹھیک ہے ملک صاحب, میرا آپ سے
آخری کوشچن ہے کیونکہ آپ نے جانا بھی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹس مکمل کروائے ہیں، اور مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی آپ نے کروڑوں روپیہ دیا ہے اپنے فنڈ سے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں لگا ہے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اس پیسے میں سے کچھ پیسہ لگا کے وفاق کو آپ چھوڑیں، وہ تو آپ کا کام نہیں کرے گی، آپ صوبائی حکومت سے یہ مسئلہ حل کروائیں، ادروائز تو آپ کے ان تمام پروجیکٹس کے اوپر یہ مٹی پڑ جائے گی. دیکھیں جی اصغر شاہ صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کے پاس ہمارا ایک پروجیکٹ کے ذریعے آتی ہیں جو ہم اسکیم بنا کر بیچتے ہیں، گلی کے لیے، نالی کے لیے، روڈز کے لیے. وہ جو ایک مروجہ قانون ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہمارے آڑے آ جاتی ہیں. لیکن جو آج سے 4 دن پہلے اسٹیشن کمانڈر نیازی صاحب نے، ان کی سی او صاحبان دونوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس فنڈ موجود ہیں، ہم نے اخبار اشتہار دے دیا ہے، جو ہی ہمیں زمین درکار، جو ہی کوئی شخص ہمارے پاس کوٹیشن لے کر آئے گا، ہم ادھر نزدیک کسی جگہ 10 کلومیٹر دور، 5 کلومیٹر دور، 6 کلومیٹر دور کوئی ہمیں کوئی کھنڈرات والی زمین، کھائیوں والی زمین مل جائے جس پہ ہم دوبارہ ادھر شروع کر دیں، اس کو ختم کر دیں. یہ ان کی واقعی یہ زمین ہے کہ بورڈ کی ہے، یہ بھی بڑی کاسٹلی اور بڑی مہنگی زمین ہے. اگر انہیں بھی اس میں فائدہ ہوگا، علاقے کو بھی فائدہ ہوگا، انہیں بھی فائدہ ہوگا. لیکن جو انہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جون تک آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کریں گے، تو میں یقین سے کہتا ہوں، میں باقی تو کسی کا نہیں کہہ سکتا، اس سے پہلے بھی میں نے کہا بہت سے لوگ آئے چلے گئے، ہمارے دوستوں بھائیوں نے کہا، لیکن بالخصوص میں اسٹیشن کمانڈر صاحب کا یہ کہوں گا، جو آپ نیازی صاحب ہیں، وہ ایک کمیٹڈ آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام جو ہم نے کیے ہیں، جو آپ لالا زار دیکھ لیں یا قاسم مارکیٹ کے اندر جو 22 نمبر سبزہ زار جو روڈیں نہیں بنی ہیں ساری، اور اس میں ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. ان کی دیانتداری پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں بالکل میڈیا میں کہہ رہا ہوں. لیکن جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں، رائے صاحب ہے، نقشبندی صاحب ہیں، ہمارے کیپٹن صاحب بیٹھے ہوئے اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 4-6 لوگوں کو پرسوں سے ٹیلی فون بھی کیا ہے. اگر کسی کے پاس زمین موجود ہے تو جا کر کے بورڈ سے رابطہ کریں تاکہ ہم بھی ان کی کوئی مدد کر سکیں نا، زیادہ سے زیادہ اس چیز کو ہم ختم کریں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر اس میں ہمیں شیئر ڈالنا پڑا تو ہم شیئر بھی ڈالیں گے. اگر کوئی پیسوں کی ضرورت ہوئی تو گورنمنٹ پنجاب سے لے کر آنا، یہ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں. میاں شہباز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا درد رکھنے والے ہیں. اگر ان کے نوٹس میں یہ چیز آتی ہے تو اگر انہیں پیسوں کی کمی ہوئی تو ہم کمٹمنٹ آپ کے ذریعے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم انہیں پیسے بھی دیں گے. میں مشکور ہوں ابرار صاحب کا، ان کی باتیں میں نے سنی. یہاں پر میں مولانا کوثر نیازی کا یہ شعر ان کو سناتا ہوں. حکمرانوں سے کہو ہوش میں آئے کوثر، حکمرانوں سے کہو ہوش میں آئے کوثر، ہم بھی بیٹھے تھے کبھی ایسے ایوانوں میں، ہم بھی بیٹھے تھے کبھی ایسے ایوانوں میں. میں ان کی قبر پر جاتا ہوں. 1994 میں 5 میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک شدید ایکسیڈنٹ کی اس میں جو ہے نا وہ یہاں سے دنیا سے رخصت ہوئے. تو ابرار صاحب، یہ سارے ساتھی سن رہے ہیں کہ یہ موقع ہے، آپ کچھ کریں. اور عوام کے لیے اور کراؤڈ کے لیے، یہ ہجوم کے لیے میرا میسج ہے کہ دیکھیے، ظلم کو جتنی دیر آپ ڈھیل دیں گے برداشت کرنے کی، اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے ظلم کو پھر ختم کرنے کے لیے. تو میں عوام سے کہتا ہوں کہ اس وقت لہر اٹھی ہوئی ہے، پیر صاحب کا مکمل ساتھ دیں. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بیدار مغز جو ہے نا انقلابی وہ ذہن آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ نکلا کریں گھروں سے. ہمارا یہ جو علاقہ ہے، اس میں پانی کی جو زیر زمین ذخائر ہیں وہ کم ہیں. بہت گہرائی میں جانے کے بعد بمشکل ایک گھر کا، یعنی میں نے خود اپنے گھر کا بور کو 300 فٹ تک لے گیا تو پھر بہت تھوڑا پانی آتا ہے. تو پانی کی ایک سکیم ہے ادھر کے لیے، اس سکیم کو زیادہ مؤثر انداز میں آگے پہنچایا جائے. پھر دوسرا، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اپنے کیمرے کی مدد سے کہ اس پورے گاؤں کے درمیان میں ایک بھٹا ہے جس کی چمنی نظر آ رہی ہے. اور یہ چمنی، یعنی جب یہ گندگی کا اس کا بو ختم ہو جاتی ہے سردیوں میں، تو اس کا دھواں پورے محلے کو جو ہے وہ اپنا نقصانات پہنچاتے ہیں. یہاں پنڈی اسلام آباد میں کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ بالکل شہر کے وسط میں کوئی بھٹا رہ گیا ہو. یہ واحد بھٹا ہے کہ جو یہاں پہ موجود ہے. تو ہمارا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ہمارے یہ بھی گزارش ہے کہ اس بھٹے کو بھی کسی مناسب جگہ پہ شفٹ کیا جائے. بہت شکریہ. نقشبندی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ اتوار کے دن آپ کر رہے ہیں احتجاجی مظاہرہ، تو کیا اس کا لائحہ عمل ہے آپ کے پاس؟ کتنے لوگ آپ نے بلائے ہیں؟ کیا ان میں خواتین بھی شامل ہوں گی، بچے بھی شامل ہوں گے؟ کہاں سے کہاں تک آپ
جائیں گے یہ احتجاجی مظاہرہ لے کر؟ راولپنڈی اسلام آباد کے تمام علماء کرام کے پاس میں یہ 2 دن گیا ہوں. آج لال مسجد میں جامعہ محمدیہ، جامعہ فریدیہ، اسی طرح صدر میں مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، انہوں نے بھی آج احتجاج کیا ہے. راجہ بازار میں ہوا ہے. راولپنڈی اسلام آباد کی اکثر مساجد میں آج کے اس کچرے کو یہاں سے اٹھایا جائے، بلکہ پورے ڈویژن کے اندر چکوال کی مساجد میں بھی، اٹک میں، جیلم میں ہمارے لوگوں نے آج اس موضوع پہ احتجاج کیے ہیں. اور ہم نے تمام پارٹیز کو، چودھری زمرد خان نے MMA کے دور میں اس وقت قاری گل الرحمان کا ساتھ دیا تھا کہ قاری گل الرحمان صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عوام کو تکلیف ہے اور اس کچرے کو یہاں سے اٹھایا جائے. اس وقت میں چکوال میں تھا، ہمارے ملک اعجاز صاحب مرحوم فوت ہو گئے، وہ بھی ہیپاٹائٹس میں فوت ہو گئے. انہوں نے مجھے چکوال ٹیلی فون کر کے بتایا. ابھی ہمارے چودھری اعجاز ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے سلسلے میں بیعت بھی ہیں اور وہ وکیل بھی ہیں، آج انہیں دل کی تکلیف بھی ہوئی ہے اور اسی پانی کی وجہ سے گردوں کی بھی تکلیف ہوئی ہے. اس گندگی سے ہم بہت زیادہ تنگ ہیں. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی اس کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. یہی گندگی ایک دفعہ ہمارے ادھر محلے میں کسی نے ٹرالی میں لے کے گئے تو وہاں سے بدبو آ رہی تھی، تو پھر ہم سب نمازی بھی ساتھ لے کے ان کے پاس گئے. ان کو ہم نے کہا کہ یہاں وہ کہاں لے کے جاتے ہیں ٹرالی؟ وہ ڈیمپر والی کہیں لے کے گئے، یہ ہمیں نہیں پتا، کہیں ادھر سے ہی لے کے جاتے ہیں. تو ہم اس بدبو کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہیں. جب بھی ہوا چلتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بدبو آتی ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بدبو آتی ہے. یہ شاپر سارے اڑ کے مسجد کے اندر جاتے ہیں، اس گھروں میں جاتے ہیں اور مسجد کے اندر ہم نے قلین بچھائی ہوئی ہے اور قلین کے اوپر کو یہ شاپر پڑے ہوتے ہیں. روزانہ ہم صفائی کرتے ہیں لیکن اس سے صفائی کر کے ہم تنگ آ گئے. یہ جو ہے یہ موت کا گڑھا بنا ہوا ہے، یہ گندگی کا بہت بڑا ڈھیر ہے اور اس سے جو ہے لوگ جو ہے نا ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں میں شکار ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ بٹ ہے جو مسجد کے بالکل بیک میں ہے. مسجد میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی گندگی اور ساری جو پولوشن ہے وہ ساری نمازوں فصل کے اوپر گرتی ہے اور یہ کئی لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں اور کئی لوگ جو ہیں لقمہ اجر سے ہو چکے ہیں. تو یہ ہماری اسٹیشن کمانڈر سے استدعا ہے اور جو ارباب اقتدار ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ختم کیا جائے. اسٹیشن کمانڈر کے ساتھ میٹنگ کی جائے اور اس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ دی جائے. اور چودھری نثار صاحب جو قائد اختلاف ہیں ان کی توجہ بھی میں اس طرف مبذول کرانا چاہ رہا ہوں اور میڈیا کی مدد سے کہ وہ بھی اس طرف توجہ دیں. ہم نے کئی ایک درخواستیں دی ہیں لیکن وہ اپنی جو ہے کمٹمنٹ کی وجہ سے اس کی طرف توجہ صحیح نہیں دے رہے اور ان کے سیکرٹری سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی خاص ریسپانس نہیں دیا. تو ہماری آپ سے التجا ہے کہ اس پروگرام کو پورے ایسے جو ہے نشر کریں تاکہ ان تک یہ بات پہنچ سکے ہماری اور ہم اس جو ہے مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. بہت شکریہ. جی آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2003 میں یہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم 2003 سے. جی جی. اور یہ گندگی کا ڈھیر ہم نے یہیں دیکھا ہی ایسے ہی دیکھا ہے، جیسے پڑا ایسے دیکھا ہے. جب ہوا چلتی ہے نا، یہ کتنے علاقے میں پھیلا ہوا ہے؟ یہ بہت سارا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا ہے. یہ سرچودہ سے لے کر یہاں سے سارا ایریا باڑی سے لے کر سارا ایریا یہ 200 کنال تک. تو جب ہوا چلتی ہے شام کو صبح دن کو نا تو گھر کے اندر بھی شیشے بند ہو، کھڑکی تک بدبو اس کی نا جاتی ہے. ہمارا کھانا پینا پانی ہمارا گندا، کھانا نہیں کہا جاتا، مکھیوں مچھروں تنگ ہے، ہم باہر نہیں بیٹھ سکتے. ہم جیسے کہ راجہ الطاف صاحب نے بات کی کہ جو ہے اسٹینڈس ہماری زیادہ ہے، بندے کم آئے ہیں. وہ مسئلہ مین جو ہے کہ کچھ چاہنے والے ہیں نون لیگ کے، کچھ ہیں کاف لیگ کے، کچھ ہیں پی پی کے. ٹھیک ہے، جس وجہ کہ نون لیگ کا کوئی ایم این اے آئے گا تو اس کے جو چاہنے والے مین بندے وہ آئیں گے. یہ نہیں پتا مسئلہ جو ہے نا اجتماعی، اگر ہر گھر سے ایک بندہ بھی آئے نا تو اجازی طور پہ ہم یہ خود ختم کروا سکتے ہیں، نہ کہ کوئی سیاست. اگر ہم سیاست میں پڑ گئے تو سیاست میں 2 سال اور ختم نہیں ہونے والا. جیسے کہ ملک ابراز صاحب نے کہا کہ میں ختم کرواؤں گا. انہیں پچھلے 4.5 سال سے میں نے ان کا اپنا حق مانتا ہے، عوام ان کے پاس نہ بھی جائے. انہیں آئے ووٹیں لینے آئے تھے، دیکھا تھا یار ادھر کوڑا پڑا ہوا ہے، ڈیم پڑا ہوا ہے. میں نے موقف ہوں، میری صوبائی حکومت تو ہے نا، پی پی 10 میں بھی رہ چکے ہیں، وہ خود بھی ختم کرا سکتے تھے. کیونکہ انہوں نے یہ کرا اس لیے نہیں کرایا کہ عوام ہمارے پاس چل جائے گی، چلو ہماری سیاست تھوڑی چمک جائے گی، ہم بعد میں ختم کریں، ہمیں ووٹیں مل جائیں گی. اور مرد خان صاحب وہ بھی ادھر آئے، انہوں نے بھی دیکھا، ان کے بھی جلسے ہوئے، انہوں نے بھی وعدے کیے اور جھوٹے ہوئے. رجب شاہ صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی کیا. اب میاں اسلم صاحب جو کہہ رہے ہیں مجھے دعوت دو، میرا نام نہیں ہے، وہ بھی آئیں گے، اپنی سیاست چمکائیں گے اور چلے جائیں گے. سیاست میں اگر ہم گئے، سیاسی مسئلہ بنا تو یہ 2 سال تک ختم نہیں ہوگا. جب تک پیر صاحب یہ تو فرما رہے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ بن گیا،
नहीं, ये सियासी मसला नहीं है, हम सब मुत्तफिक हैं। हाँ, लेकिन उनका ये कहना है कि अच्छा कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मुत्तफिक होते तो बहुत ज्यादा लोगों ने इन्वॉल्व होना था। हमारा आज जुम्मे के दिन ऐसा होता है कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने खाना खाना होता है, तो लोग खाने के लिए चले गए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सियासत इसमें है ही नहीं। इसमें यानी मियाँ साहब को मैंने कल उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं है, मैंने कहा जी मेरे दिमाग में जो कुछ आ रहा था तो मैंने लिख दी है, तो आप आए, कोशिश और आपको मैं 10 साल से कह रहा हूँ कि मियाँ साहब आप यहाँ आए, और यानी हम सब जमातों को कह रहे हैं, अपनी कोई नाम की बात नहीं, सारे लोग आए। ये इंसानी नाते के जरिए हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने अरबाब को, अपने अकामों को कि वो मेहरबानी करें और हमारी हाल पे रहम करें। यहाँ मक्खी मच्छर बदबू का ये आलम है कि बाई गार सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सूरत हाल ये होती है कि गर्मी सर्दी किसी वक्त में भी हम अपने घरों में सांस नहीं ले सकते हैं, ये सूरत हाल है हमारी। तो हमारी इनसे इल्तजा है कि आज राय करम खुदा को, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं। अब फिर वही बात वही आ जाती है कि यही अगर ढेर जो है ना, 2 गाड़ियां अगर किसी वजीर आजम के घर पे फेंक देना, तो अगर वो कर देते हैं उसको कबूल, तो फिर हम भी कबूल कर लेंगे। तो वो नहीं करते तो हमें भी ना कराएं। बड़ी लॉजिकल बात की आपने कि अगर वहां पे फेंक दे तो फिर तो ठीक है, हाँ वहां फेंक दें, अगर वो कहते हैं कि ठीक है जी हमें कबूल है, ठीक है, तो हम भी कर लेंगे, ठीक, बड़ी मेहरबानी, हमें कोई इतराज नहीं है। यहाँ पे किसी सियासी पार्टी का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी में रहते हैं, नून भी रहते हैं, मुस्लिम काफिर सब लोग रहते हैं। ये हमारा एक जाती घरेलू मामला है, हमारे इलाके का मामला है, आपके इलाके का मामला। इसमें किसी पार्टी को हमें जो बंदा आए, ये पीर साहब ने जो इब्रार साहब को बुलाया, ये सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि असेंबली फोरम पर ये बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपने मरना, हमने अपने जीना हमने अपने हाल के लिए, हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, तो खुद ही ये मामला हल होंगे। पीर साहब की इस मेहनत को, इस काविश को हम सराहते हैं कि इन्होंने ये कदम, ये बेड़ा नए से स्टार्ट किया है। हम भी कोशिश करेंगे, इनका साथ देंगे। आप लोग भी, जितने लोग हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो भी इस जगह इस गंदगी के ढेर से मुतासर हो रहा है, सबको कोशिश चाहिए, माओ बहनों बच्चों सबको कोशिश चाहिए कि हर इनकी आवाज असेंबली फोरम तक जाए। स्टेशन कमांडर, जैसे मलिक साहब ने कहा स्टेशन कमांडर था, हमें तो इन स्टेशन कमांडर से पाला नहीं पड़ा, पहले से पड़ता रहा। इन स्टेशन कमांडर अल्लाह करे ये अच्छे ही हों। पीर साहब तकरीबन कितने लोग होंगे आपके साथ उस दिन मुजाहरे में? जी इंशाअल्लाह, इतवार का दिन है जी, लोग सब तैयार हैं, मुझे तो हजारों लोग होंगे इंशाअल्लाह अजीज। आप कहाँ तक जाएंगे? हम फिलहाल तो चूंकि ये पुरानी बीमारी है, 58 से 1958 से कचरा डाला जा रहा है। मेरी समझ से में ये आ रहा है कि जल्दी ये काम खत्म होने को नहीं है। आप यहाँ से किस जगह तक? कब्रिस्तान चौक तक, चूड़ चौक के करीब है ना जी, वहां तक। चूंकि बुजुर्ग भी हैं सारे, यहाँ से लोगों ने जाना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये थकें, मैं नहीं चाहता हूँ कि रोड में लोगों को भी तकलीफ हो, दिल के मरीज हैं, बीमार हैं, पुरअमन मुजाहरा हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये मसला हल हो जाए। अगर हम चूड़ चौक को आज ब्लॉक करते हैं तो कई मरीजों को तकलीफ होगी। हुक्मरान इस बात को समझें, वरना चूड़ चौक पर ये चलने के लिए तैयार हैं, ये हजारों लोग होंगे। लेकिन अगर चूड़ चौक पहुंचकर किसी की गाड़ी को नुकसान हुआ, कोई बंदा हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गया, तो अल्लाह के यहाँ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये लोग जिम्मेदार होंगे, हम नहीं जिम्मेदार होंगे। मुजाहरा रखा है, ये भी भरपूर मुजाहरा होगा, इसलिए कि पहले भी यहाँ पे एक साजिश की गई थी कैदियानियों ने। वो मुजाहरा भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान चौक में ही किया था, वो भी इतना कामयाब मुजाहरा कि अल्हम्दुलिल्लाह कैदियान यहाँ टिक न सके। और इस बार भी ये मुजाहरा सिर्फ कब्रिस्तान चौक तक जो है हमारा सिर्फ एक ऐलान है, सिर्फ वो ऐलान है। अगर इस बार भी काम न किया गया तो इंशाल्लाह हम चूड़ चौक तक पीर साहब के इंशाल्लाह हर एक बात पे हम लब्बैक करने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। और हुक्मरानों से ये दरख्वास्त है कि यहाँ जो है या कंटोनमेंट वाले हैं या दई इलाका जो भी है, ये सब पेमेंट हुकूमत वाले करते हैं। हमारे MPA हजरात, हमारे MNA हजरात करते हैं। चौधरी सरफराज अफजल साहब है, हमारे चौधरी निसार अली खान साहब है, ये मलिक इब्रार साहब है, इस तरह कैप्टन सफदर साहब है। हालांकि उसको शर्म आनी चाहिए, उनको गैरत आनी चाहिए और शर्म से मरना चाहिए कि इससे हम वोट लेके यहाँ ये जो चाकरा है ये कचरा समझते हैं, चाकरा को कचरा समझते हैं। नाजरीन, वक्त न्यूज के प्रोग्राम दीवाने आम में आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पे वाक़े बाटा चौक में जो कचरे के ढेर है, जिससे यहाँ की लाखों की आबादी बराह रास्त मुतासिर है और गुज़श्ता कई दहाइयों से चीखों पुकार कर रही है कि इसको यहाँ से मुंतकिल किया जाए। इस कचरे के ढेर से पैदा होने वाले मसाइल पे
آج کے دیوان عام میں ہمارے پینل پہ موجود لوگوں نے اور یہاں کی عوام نے کھل کر اظہار خیال کیا ہے اور ارباب اختیار کی توجہ اس جانب مبذول کرانے کی اپنی کوشش کی ہے. دیکھیے ان کی کوشش کامیاب ہوتی ہے یا حسب سابق ان کو محض گولی دے کر ترخایا جاتا ہے. یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. آئندہ ہفتے میں کسی اور موضوع اور کچھ اور شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.